अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस चेक। नाज़रीन, आज हम क्रॉस चेक में बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत पर और पाकिस्तान में जो है मज़ीद लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। जहां लॉकडाउन बढ़ा है वहीं लॉकडाउन की पाकिस्तान के जो शहर हैं उनमें कमी भी देखने में आई है। मतलब बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान के देखें तो शहर हैं जहाँ पर लॉकडाउन हटा दिया गया है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सिंध की तो सिंध में जो है वो लॉकडाउन लगा दिया गया है, मज़ीद 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसमें मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट जाहिद अयूब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जाहिद साहब, आपने अभी सुना होगा मैंने बात करी थी सिंध हुकूमत पे, बल्कि सिंध पे बात की, हुकूमत पे क्या बात की, हुकूमत पे तो अभी हम आएंगे। सिंध पर हमने बात की है अभी कि जैसे आपको पता है कि लॉकडाउन लग गया है, 2 हफ्तों के लिए मजीद बढ़ा दिया गया। इतना लॉकडाउन नहीं लगा हुआ था सिंध में, लेकिन अब मजीद लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अगर आप देखें तो पिछले रोज़ जो है, गुज़िश्ता रोज़ जो गुजर चुके हैं उसमें आपने देखा होगा कि वफाक की जानिब से पंजाब में लॉकडाउन लगा हुआ था और अब सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो लॉकडाउन कराची में, सिंध में लगा दिया गया, दीगर अजला में। लेकिन अगर आप ये नहीं समझते कि जिस तरीके से पहले पंजाब में लॉकडाउन था और फिर अब सिंध में लगा दिया गया, जिस दिन पंजाब में लॉकडाउन हटा है और अब सिंध पे लगा दिया गया है, आपको लगता है वाकई कोरोना है या फिर कोई ये गेम चल रहा है? देखिए, मैं आपको चीज़ बताऊं कि कराची में ख़ास तौर पर कराची वालों को तंग करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ये कोरोना की सूरत हाल तो है, ज़रूर दुनिया में है, लाजमी है, लेकिन ख़ास तौर पर कराची वालों को तंग करने के लिए सारे मंसूबे बनाए जा रहे हैं। हुकूमत सिंध का ये काम है और सबसे बड़ी मेन बात यह है मेरी नज़र में यह है कि ये 8 बजे के बाद जो सख्तियाँ करना शुरू करते हैं ये समझ में नहीं आती मेरे। हाँ ठीक है कि अगर लॉकडाउन है तो आप पूरे दिन कोई सिस्टम ऐसा बनाएं कि सुबह से लेकर शाम तक लोगों को सैनिटाइज़र दें, लोग ऐसा एहतियात करें, जाने आने में एहतियात करें। लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन बनाने का मतलब कि लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और लोगों के साथ क्या पोजीशन है, क्या हालात है, इनको नहीं पता हुकूमत सिंध को, जो वो तो अपने कमरों में बैठे होते हैं, इसी कमरों में, उनको नहीं पता गरीबों के साथ क्या हो रहा है। तो ये मेन चीज़ है, ये देखना चाहिए हुकूमत सिंध को, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं लोग। आपने देखा कि विफाक में जो है हटा दिया लॉकडाउन, वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ खुल गए, बाजार वगैरह सब खुल गए, लेकिन सिंध में जो है वो रेस्टोरेंट बंद हैं, बाजार तमाम चीज़ें बंद हैं और ये फैसला किया गया कि 8 बजे तक बंद रखा जाएगा मजीद। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरी एक भी कल परसों एक रेस्टोरेंट के मालिक से बात हुई थी, ये शनवारी रेस्टोरेंट वाले हैं। ये मुझे बता रहे थे कि हम जब से ये कोविड शुरू हुआ है तो हमारी इतनी बुरी हालत है, ऐसी कंडीशन है कि हमारा जितना भी सरमाया सब ख़त्म हो गया है। हमारी जो लेबर है जो अंदरूनी सिंध से आती है, ये गांव देहात से आती है, उन सबको छुट्टी दे दी है। उनके पास इतनी चीज़ नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि वो लेके उसको दोबारा कारोबार शुरू कर सकें। उनकी इस पोजीशन पे आ गए। तो ये तो बड़े कारोबारी, जो छोटे कारोबारी उनकी तो बहुत बुरी हालत है, फाकों की हद तक पहुँच गए। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ऐसी नौबत भी आने वाली है कि वो सब कुछ बंद करा के यहाँ से भागने के चक्कर में लग जाएंगे। और ऐसा भी देखा है मैंने कि लोग कराची छोड़ रहे हैं, सिंध को छोड़ रहे हैं कि हालात ऐसे हो गए। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो जितने भी पूरे पाकिस्तान में कोविड पर जो लोग गवर्नमेंट कर रही है, हुकूमत सिंध कुछ ज़्यादा ही कुछ ऐसा कर रही है कि लोग परेशान हों और लोग घबरा रहे हैं इस चीज़ से। बड़ी अच्छी बात इन्होंने, अच्छी तो नहीं कहेंगे इसे, जाहिद साहब ने भी एक वाकया शेयर किया। उन्होंने बताया कि उनके कुछ टाइम पहले जो है वो बात हो रही थी, एक शनवारी रेस्टोरेंट है कराची का, बल्कि इसकी ब्रांचेस आपको दीगर पाकिस्तान के शहरों में मिलेंगी, बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है ये। लेकिन उन्होंने बताया कि उनके मालिक से इनकी बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया कि वहाँ जो लोग आते हैं काम करने के लिए वो गाँव देहात वापस जा रहे हैं। मतलब आप खुद ये सोचें कि कराची में लोग रोज़गार ढूंढने के लिए आते हैं और कोविड की सिचुएशन इतनी बुरी है कि वो छोड़कर वापस जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि इससे गरीब तबका जो है वो कुछ ज़्यादा मुतासर होगा, क्योंकि ये छोटे घराने के लोग होते हैं जो कराची आते हैं पैसा कमाने के लिए? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, गरीब लोग तो मुतासर हो ही रहे हैं बहुत ज़्यादा। जो रोज़ाना कमाने वाले दिहाड़ी तबकादार जो है, जो रोज़ाना कमाते हैं, खाते हैं, उनके घर में 10-10 अफराद की फैमिली किराए पर रहते हैं वो लोग, तो उनकी तो बहुत बुरी हालत है वो। और ख़ास तौर पे चलो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो किसी से मांग लेते हैं, नहीं कुछ मांगते भी नहीं है, नहीं, लेकिन लोग सफ़ेद पोश लोग जो है वो तो किसी से मांग नहीं सकते, फाकों की नौबत पे आ गए। अब उनका गवर्नमेंट तो बात तो कर लेती है बैठ के कि हमने कोविड लगा दिया और पाबंदियाँ लगा दी, लेकिन उस तरफ कोई नहीं देखता है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखी है कि ये कहते हैं हमने ऐलान कर दिया है कि हम फला को राशन पहुंचा रहे हैं, फला को कोई इमदाद दे रहे हैं। मैंने किसी को नहीं देखा गवर्नमेंट सिंध को किसी को करते हुए। हाँ, जो आम तंजीमें हैं, जो इदारे काम कर रहे हैं, वो तो लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ दावे करती है, कुछ भी नहीं करती, कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती। मुझे एक भी आदमी ऐसा नज़र नहीं है जिसने गवर्नमेंट सिंध ने उनको कुछ दिया हो। अभी मेरे नज़र में कोई भी ऐसा नहीं आया है। कोई भी नहीं, सिर्फ सिंध हुकूमत जो है बातें बनाती है
کہ ہم آپ کو یہ دیں گے, روٹی دیں گے, کپڑا دیں گے, مکان دیں گے, کیا کچھ دیں گے, لیکن دیا آج تک کچھ بھی نہیں ہے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل کہنا چاہ رہا ہوں. اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں یہ صرف باتوں کی حد تک موجود ہیں, اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں, صرف اعلان کرنے کی حد تک ہوتے ہیں. ان کو غریبوں کا نہیں معلوم کس غربت میں زندگی گزار رہے ہیں اور کتنی بری حالت میں ہیں وہ لوگ. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور سب سے مین بات کی کہ اسکول تو بہت دور کی بات ہے, ان کو کھانے تک کی مسئلے پڑے ہوئے ہیں اور فاقوں کی حد تک آ گئیں گے. اس کی وجہ سے شرح بڑھ گئی ہے آپ کی, لوگ ڈاکہ ڈالنے لگ گئے ہیں. صحیح بول رہے ہیں آپ, غربت کی شرح بڑھ گئی ہے, غربت کی شرح بڑھ گئی ہے. اور مزید جو ہے وہ موبائل چھین رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. وارداتوں میں زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا کووڈ کی سچویشن میں. پچھلے 1 سال, اب تو 2 سال ہونے والے کووڈ کو, اور سچویشن بہت بری ہوتی ہی جا رہی ہے. مطلب ہم اسٹیبل ہی ہو رہے ہیں. اچھا آپ نے یہ سنا کہ ابھی 2 ہفتوں کے لیے مزید لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے تھم جائے گا, کووڈ تھم جائے گا؟ کیا لگتا ہے آپ کو اس بارے میں؟ یہ صرف میں تو سمجھتا ہوں گورنمنٹ صرف اپنے پیسے کمانے کے چکر میں لگی ہوئی. گورنمنٹ سے نہیں, لاک ڈاؤن لگے تو پیسے کیسے کمائیں گے؟ وہ گورنمنٹ اصل میں باہر ملکوں سے لیتے ہیں نا پیسے, دکھاتے ہیں کہ ہم بالکل تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے ہیں, اور ہمارے پاس اتنے ساری اموات ہو گئی, مر گئے ہیں. تو وہ صرف پیسے کمانے کے لیے کرتے ہیں اپنے طور پہ. لیکن عوام تو پس رہی ہے نا, عوام کا تو بیڑا غرق کیا ہو گیا کہ 2 ہفتے کے لیے لگائیں گے, تو سوچا نہیں انہوں نے کیا کریں گے, وہ کہاں جائیں گے, کس طرح اپنا گزارا کریں گے. 2 ہفتے کا مطلب بہت ہوتا ہے. 2 ہفتے کا مطلب ہوتا ہے کہ 8 16 دن ہوتے ہیں. 16 دن کو آپ دیکھ لیں, اگر ایک آدمی اگر روزانہ 500 روپے 400 روپے کما رہا ہے تو وہ کہاں کھڑا ہوگا, کس طرح گزارا کرے گا, مینیج کیسے کرے گا, اور اوپر سے بل وغیرہ سب کچھ دینا, یہ سب چیزیں شامل ہیں اس کے اندر. یا تو پھر گورنمنٹ سندھ کام یہ کرے کہ جب لگا رہی 2 ہفتے کے لیے تو تمام غریبوں کو بلا کے کچھ پیسے دیتے تھے. عمران خان نے کام کیا تھا, لوگوں کو 12 ہزار روپے دیے تھے, تو گورنمنٹ سندھ بھی ایسا کچھ کر لے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا اسٹیبل ہو جائیں لوگ. جی. اچھا ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں اور یہیں سے کنٹینیو کر دیں گے. دیکھتے رہیے کراس ٹیک. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. Arkansas Spine and Pain. We love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. کینیڈا سے پاکستان اب بھیجے پرسنل آئٹمز, فرنیچر, ہوم اپلائنسز, الیکٹرانکس, جنریٹرز اور بہت کچھ, وہ بھی نہایت مناسب ریٹس پر ود رائل کارگو سروس. پاکستان اور آزاد کشمیر میں فری ڈیلیوری آفر کے ساتھ 200 kg سے زائد آرڈرز کے لیے فری پک اپ فرام آل اوور GTA. کم از کم 25 kg کی ڈیلیوری صرف $4 پر kg سے. سو اس لو کاسٹ ڈور ٹو ڈور ڈیلیوری آفر سے ابھی فائدہ اٹھائیں. کال کریں رائل کارگو سروس at 416-897-3311. جی ویلکم بیک. ہم واپس آ گئے ہیں اور ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ کس طریقے سے مزید لاک ڈاؤن کو بڑھایا تھا اور اس کی وجہ سے تاجر برادری پہ کیا اثر پڑا ہے. تو ظاہر صاحب موجود ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں. ظاہر صاحب, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ تاجر برادری بہت زیادہ پریشان ہے. جمعے اور اتوار کا کہا تھا کہ جی لاک ڈاؤن میں جو ہے مارکیٹس جو ہے وہ بند رہیں گی اور لاک ڈاؤن تو وہ متواتر چل ہی رہا ہے.
آپ کو کیا لگتا ہے تاجر برادری بالکل متفق نہیں, وہ ابھی بھی چاہتی ہے کہ صرف اتوار کو چھٹی دی جائے؟ پہلے ہفتہ تھا, ہفتے سے جمعے پر آئے, جمعے کے ساتھ ساتھ اب جمعہ اور اتوار 2 دن چھٹی ہوا کرے گی, جبکہ 1 دن چھٹی تھا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ 2 دن چھٹی سے بہت زیادہ معیشت پر ہماری اثر پڑے گا؟ اور جو تاجر برادری ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اس سے, تو کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے, میں طارق روڈ جو کہ صدر جو ہیں الیاس محمد صاحب, ان سے میری تھوڑی سی بات چیت ہوئی تھی. وہ پورے رمضان سے اپنے انٹرویو میں کہہ رہے ہیں گھڑی لوگوں کو کہ اتوار ہفتہ اتوار نہیں چھٹی دی جائے, تاجر برادری بالکل نیچے آ جائے گی, بہت برے حالات ہو جائیں گے. اچھا, دوسری بات کیا کہ اگر اس طرح یہ کریں گے تو اکثر لوگ کرائے پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر دکانیں لے کے. وہ ایسی بری حالت ہو گئی ان کی کہ ان کی ایک تو سیل نہیں ہوتی, جب ظاہر سی بات ہے کووڈ ہوگا بند کریں گے آپ, سیل نہیں ہوگی تو وہ بھی بہت زیادہ برے حالات میں ہیں. تاجر برادری چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, لیکن گورنمنٹ سندھ کان بالکل کسی کی سنوائی نہیں کرتی ہے گی. اچھا, ایک بہت بڑے تاجر ہیں شرجیل گوپلانی صاحب, وہ بھی چیختے رہتے ہیں, سب کچھ کرتے رہتے ہیں, لیکن حکومت سندھ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتی ہے میرے سمجھ سے. آپ نے بولا کافی بڑے ہیں وہ شرجیل گوپلانی صاحب جو ہیں, جی کافی بڑے, مطلب اتنے جب بڑے تاجر پریشان ہیں تو چھوٹے تاجروں کا کیا حال ہے؟ چھوٹے تاجر تو ختم ہو گئے, برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے. کئی لوگ تو ایسے ہیں جو اپنا کاروبار بند کر کے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں, میں نے دیکھا کہ تالا لگا کے ان کے بعد کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, وہ جاب پہ چلے گئے ہیں اگر ان کو جاب مل رہی ہے. آج کل تو جاب پہ بھی فقدان ہے کیونکہ فیکٹریاں بند ہیں, وہاں پہ جاب پہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں, تو بہت برے حالات ہیں. اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے کراچی کے لوگ کہاں جائیں گے تاجر برادری, اور کس حد تک یہ گورنمنٹ لے آنا چاہتی ہے. یا تو میں سمجھتا ہوں حکومت سندھ چاہتی ہے کہ ہماری کراچی میں جو بھی لوگ رہتے ہیں تاجر برادری یا جو بھی لوگ تباہ ہو جائیں, برباد ہو جائیں, میرے حساب سے دیکھا جائے تو. لیکن پیسہ کما کے بھی تو کراچی دیتا ہے نا, سارا جنریٹ کراچی کرتا ہے پورے پاکستان کو, چلا پاکستان کو رہا ہے. لیکن اب وہ کیا چاہ رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر 2 ہفتے مزید لاک ڈاؤن بڑھا دیا جائے گا, جو 70% کراچی ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے, ہماری معیشت پہ بہت زیادہ اثر پڑے گا, اور کراچی پہ تو اثر پڑے گا ہی پڑے گا؟ کیا کہتے ہیں؟ معیشت پہ اثر پڑ چکا ہے, بہت زیادہ نیچے آ گیا ہے, اور مزید یہ اور مزید پڑے گا, اور زیادہ آگے جائیں گے. اچھا, ایک چیز میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہ رہا تھا کہ ہماری کراچی میں انڈسٹریل ایریا جو ہیں, جو چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں کھولے ہوئے ہیں, وہ تو چلو ٹھیک ہے بند کر کے چلے گئے. جو بڑے فیکٹری ایریا ہیں وہ پاکستان سے موو کر کے باہر چلے گئے کہ ان کے پاس پیسہ ہے, وہ یہاں سے باہر چلے گئے, اپنے سارا سرمایہ انہوں نے باہر لگا دیا ہے. تو حکومت سندھ کو یہ نظر نہیں آتا کہ ہمارا پورا پاکستان کا سرمایہ باہر جا رہا ہے. بالکل, اس کو ان کا اس چیز کا احساس نہیں ہے. اور جتنے بڑے لوگ, اب چھوٹے لوگ تو تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, ان کے چھوڑ دیں آپ. تو یہ گورنمنٹ سے نہیں دیکھ رہی ہے, تاجر برادریوں کا تو بیڑا غرق کر رکھا ہے. ان کے ساتھ وہ حالات ہے, وہ خرابیاں ہیں کہ بس اللہ بہتر جانتا ہے, میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس کے متعلق. اچھا, ایک اور بات میں کہوں گی, تعلیم پہ بات کریں گے ہم, کہ ظاہر ہے تعلیم بھی بڑا اہم حصہ ہے. پاکستان کی بات کریں یا کہیں بھی آپ بات کریں, تعلیم بڑی اہمیت رکھتی ہے. لیکن آپ ذرا مجھے بتائیں کہ جیسے لاک ڈاؤن ہوا اور پچھلے 2 سالوں سے جو ہے وہ آن لائن کی طرف آ گئے, کچھ ٹیچرز کو ہیں آن لائن موبائل بھی یوز نہیں کرنے آتے, آن لائن کلاسز کس طریقے سے لی جاتی ہے وہ بھی ان کو نہیں پتہ ہے, اور شاید سیکھتے سیکھتے اب آ بھی گیا ہو. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جب بڑھیں گے نہیں تو کس طریقے کا پاکستان کیسے بڑھے گا؟ لیکن میں کسی اور کی بات تو نہیں کروں گا, اپنی بیٹی کی بات کروں گا. میری بیٹی بھی آن لائن پڑھنا شروع کر دیا تھا, کلاسز بند ہو گئی تھی, تو وہ بہت زیادہ اپسیٹ تھی اور پارٹ 2 کا ایگزام دے رہی تھی. بہت زیادہ پریشان تھی کہ آن لائن کوئی سمجھ میں نہیں آتا, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے گا. تو تعلیم میں معیار تو ایسا ہو گیا ہے کہ آج کل میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہم جب پڑھے تھے میٹرک کلاس, اور آج آپ BA کے لے لو تو بالکل برابر ہے. ایسی پوزیشن خراب ہو گئی ہے. اور ابھی میں نے گورنمنٹ کا ایک اعلان سنا ہے, گورنمنٹ سندھ کا, کہ آپ کو ایگزام لازمی دینا پڑے گا. تو دیکھیں یہ تو ظلم ہے نا بچوں کے ساتھ. یہ تو آپ آگے نہ پڑھنے والی بات ہے نا, کہ بچے پڑھے بھی نہیں اور اس کے بعد ایگزام بھی دیں, ان کو کچھ سکھایا بھی نہ جائے ان کو. تو بس میں نے دیکھا کہ چھوٹی کلاسز ہیں, بہت سارے ایسے اسکولز ہیں جہاں پہ چھوٹی کلاسز کے بچوں کا جو ہے وہ آن لائن سیشن ان کو دیا جاتا ہے, بلکہ آن لائن سیشن بھی نہیں دیا جاتا, ان پہ جو ہے وہ ان کو ہوم ورک دیا جاتا ہے, لیکن کام آن لائن نہیں پڑھاتے بچوں کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پاکستان کا بچہ سروائیو کر پائے گا آگے؟ جابس تو اسی بیس پہ ملتی ہے نا کہ آپ تعلیم یافتہ ہو. جب آپ آن لائن کلاس میں آپ کو پتہ ہے بچے سو رہے ہوتے ہیں, نہیں لیتے پراپر کلاسز, نہیں لیتے, کسی کے پاس لائٹ نہیں موجود ہوتی وہاں پر, کس طریقے سے ایسے ہم سروائیو کر پائیں گے؟ کیا سروائیو کر رہے ہیں؟
پڑھیں گے, جب کوئی بچے پڑھیں گے نہیں تو سروائیو کیسے کریں گے؟ بچوں کو کیا ہے کہ خالی وہ تو میرے حساب سے دیکھا جائے تو اسکول میں اگر جاتے بھی ہیں تھوڑے تھوڑے ٹائم کے لیے تو کھیلنے کودنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں کوئی ٹیچر نہیں آتے, کوئی معیار نہیں ہے. اصل میں جو گورنمنٹ اسکول ہیں وہ تو اتنی بری حالت میں ہیں بہت زیادہ. اور جبکہ آپ پنجاب کے گورنمنٹ اسکول دیکھیں کیا معیار ہے ان کے اسکولوں کا, اور آپ ذرا آ کے سندھ کے گورنمنٹ اسکول اور کراچی کے دیکھیں ذرا گورنمنٹ اسکول, ان کے اسکولوں کا کیا معیار ہے. دیکھیں کراچی میں تو پھر بھی میں نے دیکھا تھوڑا بہت پڑھائی ہے, لیکن اب اندرون چلے جائیں تو بہت بری حالت ہے. ایک ٹیچر ہے پورے 200 بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے, وہ بہت بری حالت ہے, بہت زیادہ بری حالت ہے. ہمارے جو تعلیمی معیار ہے بہت زیادہ نیچے آ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آگے کی جو ہماری جو نئی آنے والی نسل ہے وہ بہت خسارے میں جا رہی ہے, اور بہت خسارے میں جائے گی, کیونکہ گورنمنٹ سندھ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتی ہے. بالکل. اچھا آپ سے میں ایک اور سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کراچی ہے اور اس میں دیگر رہنے والے لوگ ہیں, اس میں بہت چھوٹا طبقہ بھی ہے اور مڈل کلاس فیملی بھی اور اپر کلاس بھی فیملی ہے. اپر کلاس فیملی میں تو کووڈ میں جو ہے وہ سروائیو کر لیا کسی نہ کسی طریقے سے. مڈل کلاس فیملی بہت زیادہ ڈسٹرب ہے, اس سے زیادہ جو چھوٹے گھرانے کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہیں. ایسا کیا کاروبار کیے جائیں کووڈ کی سچویشن میں؟ ظاہر ہے ابھی 2 ہفتے کا مزید لاک ڈاؤن ہے, کیا کرنا چاہیے لوگوں کو گھروں میں؟ کیسے کاروبار کریں گے؟ وہ کاروبار کرنے کا موقع فراہم کرے گی گورنمنٹ سندھ تو کریں گے نا. اگر چھوٹا موٹا کاروبار میں کس طرح کریں گے؟ آن لائن بھی اگر کریں گے تو ان کے پاس کچھ سرمایہ تو ہونا چاہیے. چھوٹے لوگوں کو, بڑے لوگوں کی بات چھوڑ دیں, وہ تو کووڈ میں بھی ان کے پاس ان کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے, ان کے سسٹم ہوتے ہیں, آن لائن کاروبار چل رہا ہوتا ہے. لیکن چھوٹا آدمی جو ہے جو بالکل غریب طبقہ ہے وہ کاروبار کس طرح کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کوئی چیزیں بیچے گا, کوئی چپس بیچے گا, کوئی ایسی چیزیں بیچے گا بیٹھ کے, لیکن اس کو کہاں کھڑا ہو کے بیچے گا؟ وہ اس کے اوپر کوئی جگہ نہیں ہوگی, نہیں کر سکتا. میرے حساب سے تو نہیں کر سکتا. سرمایہ لگانا آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے سرمایہ لگانا. سرمایہ ان کے پاس ہے نہیں, اور سرمایہ لگا اور گورنمنٹ کوئی سپورٹ بھی نہیں کرتی ہے کہ ان کو چلو لون وغیرہ دے دی جائے. تو ہمارے کافی زیادہ ایسے ادارے ہیں, بلکہ ٹرسٹ بھی بہت سارے ایسے ہیں جو ایسے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے ان لوگوں کے لیے, تاکہ خود گھروں سے لوگ کاروبار شروع کریں اور اپنے آپ کو اسٹیبل بنائیں؟ کیونکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کچھ نہیں کری تو آپ کو خود کو تو اسٹیبل کرنا ہی کرنا ہے. ہاں یہ ہونا چاہیے. اگر ایسا ہو جائے جو اسٹیبلش لوگ ہیں ان کو کچھ ہیلپ کریں, غریبوں کی ان کو کچھ امداد دیں یا لون کی شکل میں کچھ دیں, تو شاید وہ کچھ کر جائیں, کچھ سروائیو کر جائیں اپنے بچوں کے لیے, اپنے فیملی کے لیے. لیکن نظر تو نہیں آ رہا ایسا کچھ ایسا ہو رہا ہے نہ کچھ. اور جو لوگ اس طرح کرتے ہیں میرے خیال صاحب دیکھا جائے تو وہ دکھاوے کے طور پہ کرتے ہیں. آپ پکچرز بنا رہے ہوتے ہیں, جی جی یہی سب کچھ جی جی, خالی پکچر کھنچوانے کے لیے ایک آدمی کی 2 آدمی کی پکچر کھنچوا دی اور نام دے دے کر 100 آدمی کو دے دیا. ایسے ہی چل رہا ہے یہاں پر, ہر آدمی اپنی جیب بھر رہا ہے. مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہر جگہ کرپشن ہے, خاص طور پہ ہمارے کراچی میں اور سندھ میں کرپشن ہی کرپشن. میں دیکھا جائے تو میرے حساب سے ہمارا جو گورنمنٹ سندھ کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہی میرے حساب سے کرپشن والا آدمی ہے. وہ کرپٹ ہے, بالکل کرپٹ ہے وہ. کیونکہ یہ کس بحاف پہ بول رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں نا, کچھ کرتے نہیں نا لوگ. اگر کچھ پنجاب چلے جائیں, پنجاب میں دیکھیں کتنا اچھی کرتے ہیں, وفاق نے بڑا زبردست جو ہے فیڈرل گورنمنٹ جی جی کیا بنایا ہے پنجاب کو. لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں کراچی کی تو اور سندھ کی بات کریں تو آپ سڑکیں دیکھ لیں, پانی کا نظام دیکھ لیں. یہاں سیوریج کا نظام بالکل اچھا نہیں ہے, پانی یہاں لوگوں کو میسر نہیں ہے, سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں. اس لیے آپ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ جی جی, اس لیے ذمہ دار ٹھہرا رہا ہوں. اور کئی جگہ تو میں نے دیکھا کہ آپ جائیں, آپ اگر گاڑی لے کے جائیں, بائک لے کے جائیں, چلو بائک کے چھوڑ دو, پیدل بھی جائیں تو وہاں تو گزار نہیں سکتے, ایسی بری حالت ہے. اچھا صدر کی بات کریں تو وہاں پہ ٹریفک تو روا دوا رہتا ہے, لیکن وہاں کی جو ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں وہاں گاڑیاں نہیں صحیح سے لوگ چلا سکتے, بائکس نہیں چل سکتی, چھوٹے چھوٹے بہت کنجسٹڈ روڈ ہو گئے ہیں وہاں پہ, اور ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, اسی طریقے کا نظام چل رہا ہے. یہ پورے کراچی میں صحیح ہے. صدر تو خراب تھوڑا پھر بھی ٹھیک ہے, آپ اور جگہ علاقوں میں چلے جائیں بہت زیادہ ٹریفک جام رہتا ہے اس وجہ سے وہاں. ہاں ٹریفک جام تو ہے, لیکن روڈ بھی خراب ہے وہاں کے. لیکن جو روڈ ٹوٹ جاتا ہے اس میں گڑھے پڑ جاتے ہیں, لیکن کوئی صحیح کرنے والا نہیں. کون ہے ان کا؟ گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ نے. اچھا آخری سوال کیا ہے, بلکہ یہ کہنا چاہوں گی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل نے فلسطین پہ بہت زیادہ ظلم کیا ہے, بلکہ بہت زیادہ ہمیں کیا مطلب جتنے بھی انسانیت ہے ان کو ہی تباہ کیا اس نے. آپ کیا کہنا چاہیں گے آخر میں کہ پاکستان فلسطینیوں کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں پاکستان اگر فلسطین کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تو ہم تو ایک ہمارا جو پاکستان ہے اسلامک قلعہ کہلاتا ہے, کہ پورے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سب سے بڑا ملک کہلاتا ہے, اور ہم ایٹمی پاور بھی ہیں.
تو پاکستان کو تو آگے بڑھ چڑھ کے فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے, کشمیر کا ساتھ دینا چاہیے. کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں وہ انتہا سے زیادہ بڑھ گئے ہیں, اور کشمیر پہ فلسطین پہ دونوں, فلسطین پہ تو بہت زیادہ ہے, کشمیر کی تو بات کر رہا ہوں پہلے میں, اور فلسطین کی جو ابھی حالات ہیں, انہوں نے 27 رمضان کو جو مسجد اقصیٰ پہ جو ظلم ڈھایا ہے, تو پورے پاکستان کو کھڑا ہو کے ہماری گورنمنٹ کو بھی ساتھ دینا چاہیے, اور آگے بڑھ چڑھ کے ہماری افواج کو بھی ساتھ دینا چاہیے. عوام تو ساتھ ہے, عوام تو ہمیشہ آواز اٹھاتی ہے, لوگ جیسے جلوس بھی نکالتے ہیں, لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کی سطح پہ کچھ ہو نہیں رہا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ احتجاج اور ان سب چیزوں سے کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ تو لوگوں کو نہیں پتا نا, وہ آپ لوگ ہمیں احتجاج کر رہے ہیں, صرف احتجاج سے کیا ہوگا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے؟ نہیں, احتجاج تو عوام کر رہی ہے نا, تو گورنمنٹ تو اس کو دیکھ کے احتجاج ہو رہا, تو گورنمنٹ کو کوئی اقدام کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے, اپنی افواج کو بھیجنا چاہیے, اور کوئی ایسا اقدام کرے کہ وہ ہلیں کہ ہاں اصل میں ہم کریں گے. پاکستان اگر گورنمنٹ ہماری کرے گی تو ان کو اثر اس لیے ہوگا کہ ہم ایٹمی پاور ہیں. صرف باتیں اور گانے دینے سے کچھ نہیں ہوتا کہ آپ نے 2 نغمے بنا دیے اور گانے بنا دیے اور دے دیے ان کو کہ جی سدھر گیا, یا صرف ٹی وی میں بیٹھ کے بیان دے دیے, ایسا کر دیا, یہی ہوتا ہے بس. حالانکہ کرنا چاہیے, بہت مظالم ہو رہے ہیں اور لوگ بہت بری طریقے سے مر رہے ہیں, بچے متاثر ہو رہے ہیں. آپ اگر وہاں جا کے اس کی ویڈیو وغیرہ دیکھیں گے تو آپ کا دل کانپ جائے گا, دہل جائے گا. دنیا کے کافی لوگوں کا دل دہل جائے گا ایسی ویڈیوز دیکھ کر. لاسٹ آپ ایک پاکستان کے لیے میسج دے دیں, کیونکہ ظاہر ہے کووڈ بڑھتا جا رہا ہے, تو کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے یہ ذرا بتا دیں. میں پوری اپنی پاکستان کی عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ کووڈ جو ہو رہا ہے پاکستان میں, طرح کووڈ ہے تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہے, تو عوام کو چاہیے کہ ماسک کا استعمال کریں, سینیٹائزر کا استعمال کریں, لوگوں سے ذرا 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں. گورنمنٹ اگر کہہ رہی ہے تو کچھ نہ کچھ صداقت اس میں موجود ہے, تو پلیز آپ سے گزارش ہے میری کہ بہت خیال کریں اور تھوڑا سا دور رہیں, اور اپنا اور اپنے بچوں کا خیال کریں گے تو آپ ہی کا فائدہ ہے اس میں. اچھا جی, ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر اینالسٹ, بہت شکریہ زاہد صاحب, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. تو جی موجود تھے سینئر اینالسٹ زاہد ایوب صاحب, جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کی جو سچویشن ہے اور صورتحال جو سندھ کی چل رہی ہے اس سے آگاہ کیا. جتنا ہم نہیں جانتے تھے وہ انہوں نے ہمیں بتایا, اور آگے چلتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں سیف رہنا ہے, کیونکہ لاک ڈاؤن جو ہے مزید 2 ہفتوں کے لیے بڑھا دیا گیا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ آپ کو چاہیے لگانا ہے ماسک, سینیٹائزر کا لازمی یوز کرنا ہے, اور ہم نے بات کی ہے کہ ہماری سندھ حکومت جو ہے وہ کس طریقے سے کہہ رہی ہے کہ جی آپ نے عمل کرنا ہے SOPs پر, تو آپ بھی کیجئے عمل. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ وجیہہ عبدالقادر کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے پروگرام کراس چیک. OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام. پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی, سیاسی, تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار. سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان. پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری. پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے. آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے. سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے. سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے. آپ کے خوابوں کی تعمیر, اعلیٰ مستقبل کی تعمیر. آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے. دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان, ہائیسٹ کوالٹی پاکستانی مینگوز ان GTA, یعنی پاکستان کے بہترین آم اب GTA میں ہے دستیاب, وہ بھی خاص ہول سیل ریٹس پر. ایٹوبیکو, مسیساگا اور برامپٹن میں 6 مختلف سٹور لوکیشنز. تو انجوائے کریں سمر کو فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ رائل کارگو مینگو ٹائم کے ساتھ. مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں رائل کارگو at 905-566-5665 اور وزٹ royalcargo.ca.